वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिह्र, वो जादू सिखाते थे लोगों को। वमा उनज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत, और वो उन्होंने इत्तिबा की उस इल्म की या उस रूहानियत की जो उन दो फरिश्तों पर उतरा जो बाबल में थे, बाबल शहर में थे, जिनका नाम था हारूत व मारूत। ये दो फरिश्ते थे, अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए उतारे थे, और वो आके लोगों को जादू सिखाते थे। लेकिन जादू सिखाने से पहले क्योंकि लोग शौकीन थे जादू सीखने के, तो इसका मतलब जो ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हो, अल्लाह उस ख्वाहिश को फैसिलिटेट करता है। वला नुयस्सिरुहु लिल उसरा, हम उसके लिए आसानी कर देंगे, जो मुश्किल रास्ता है वो उसको फैसिलिटेट कर देंगे उस पर जाना। तो फरिश्ते उतार दिए, आओ भाई अच्छा जादू सिखाते हैं आपको। जादूगर भी धोखा दे देते हैं, ये जो धोखा नहीं देंगे, प्रॉपर जादू सिखाएंगे, फीस दो और जादू सीखो और जाओ, पूरी ईमानदारी के साथ सिखाएंगे। लेकिन वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, वो दोनों फरिश्ते किसी को भी वो इल्म नहीं सिखाते थे, हत्ता यकूला, जब तक कि उसे ये बता नहीं देते थे, इन्नमा नहनु फितनतुन, हम फितना है, हमारे करीब मत आओ, हमसे ये इल्म मत सीखो, फला तकफुर, मत कुफर करो ये इल्म सीख कर। फयतअल्लमून मिनहुमा, इसके बावजूद वो उससे सीखते थे। बोले जैसे नहीं सिगरेट की डब्बिया के ऊपर लिखा होता है कैंसर का मूजिब हो सकता है, उसके बाद भी आदमी पिए तो फिर वैसे एक तरफ वो लिख दिया कि कैंसर का बायस बन सकता है, और दूसरी तरफ ये कि टेलीविज़न के ऊपर इश्तिहार भी चला दिए, तो अल्लाह ताला ने भी फरिश्ते भी उतार दिए, साथ बता भी दिया कि साहब ये करने से कुफर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई हम सीखेंगे। फयतअल्लमून मिनहुमा, उन दोनों से इसके बावजूद सीखते थे, और हासिल क्या करते थे, उसका फ़ायदा क्या उठाते थे, वो शय सीखते थे मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजे, जिसके ज़रिए से जो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कोई ज़्यादा ही कुर्बत रखते हों उनके दरमियान जुदाई पैदा करते थे। मियाँ बीवी लड़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, उनके दरमियान अगर कोई जो है ना मुवाफ़क़त हो जाए, वो चैन से रहना शुरू कर दें, तो वो फिर जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो फिर आस पास रहने वालों को रूहानियत सूझती है कि कोई इनको ऐसा तावीज़ दिया जाए कि जिसके नतीजे में ये भी कोई खटपट शुरू हो, तो ज़िंदगी का लुत्फ़ तो उसके बाद शुरू होता है ना ओस पड़ोस वालों के लिए। तो ये काम उनका था जो वो करते थे, यानी एक इतने हकीर मकसद की खातिर अपने ईमान को दाव पे लगा देते हैं, एक छोटी सी लज्जत हासिल करने के लिए ईमान दाव पे लगा देते हैं। वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन, हालांकि वो किसी को भी ज़रर नहीं पहुँचा, नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के इज़्न से। अब ये इम्तिहान किसी सच्चे मोमिन का है। तकलीफ़ आ गई, कोई बीमारी आ गई, वो किसी ने बता दिया जी आप पे तो जादू हो गया है, या ये कि कोई खटपट शुरू हो गई, तो उससे भी माँ बाप को तो लगता ही है ना, वो समझ जाते हैं यार कि किसी ने जो है ना अब ये काम शुरू कर दिया है। अब आगे क्या सिलसिला शुरू होता है कि उसके बाद अब जाओ जी फलाना प्रोफेसर पता नहीं केड़ा जड़ा मरी रोड पे बैठा है, तो वो क्या प्रोफेसर होता है, अनपढ़ बुद्धू। लेकिन ये कि हम समझते हैं कि चूंकि आमिल है तो प्रोफेसर है, तो वो अब उसके पास जाके अमल कराओ, वो ही शैतान होता है। अब ये एक विशियस सर्कल है जिसमें बंदा आ गया निकलेगा कभी नहीं। वो एक बीमारी ठीक होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। ये तो जैसे गाड़ी ख़राब हुई मैकेनिक के पास गए, तो वो तो बड़ा पागल मैकेनिक है जो पूरी ठीक कर दे। अब तो डॉक्टर बंदे को पूरा नहीं ठीक करते, तो वो आमिल कैसे ठीक करेंगे। तो ये बात समझ लीजिए कि ये जादू में कोई असर नहीं है। अगर उसमें असर हुआ तो बंदा मोमिन को ये समझना चाहिए अल्लाह के इज़्न से हुआ, मुझे तो ये दुख अल्लाह की तरफ से आया, और इस मामले में असबाब कोई भी नहीं है। क्योंकि असबाब की सतह पे जाओगे तो आमिल साहब हैं बैठे हुए, और वो आमिल हो सकते हैं किसी जो दाढ़ी वाले की सूरत में हो, वो आमिल हो सकता है कोई बहुत बड़ा मौलवी बन के बैठा हुआ हो, है वो कैटेगरी उसकी आमिल की, और उसके साथ शैतान जुड़े हुए हैं। तो बेहतरीन तरीका क्या है, बस ठीक है आप ये समझें अल्लाह की तरफ से प्रॉब्लम आई है, सूरत उसकी जो भी बनी है, जादू बना है, जो भी बना है, हल उसका दुआ है। आप अपने मामलात को ठीक करें, अल्लाह से मांगें, जब अल्लाह चाहेगा। ये एक बीमारी है, तकलीफ़ है, जब अल्लाह उसी ने दी है, ना चाहता तो ना आती, आ गई है, जब वो चाहेगा तो दूर हो जाएगी। वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के बगैर तो वो किसी को ज़रूर नहीं पहुँचा सकते थे। इस पर ईमान होना चाहिए।
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں وہ شے جو انہیں نقصان دیتی ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کا کوئی بھلا نہیں کرتی، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہیں خود معلوم ہے اچھی طرح، لِمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے اس کو اختیار کیا، یعنی یہ جادو کو جس نے اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں بچتا، سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ یہ کفر کے بغیر نہیں ہو سکتا نا، جیسے کہا فلا تکفر، جادو ہے ہی کفر، کیوں؟ اس کے ساتھ شیطانوں کا تعلق ہے، یہ شیطانوں سے مدد مانگنی ہے۔ اور آج کل یہ ویسے چلیں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں، آج کل آپ نے سنا ہوگا میڈیا پہ کچھ ہمارے جو بھی ایک آزاد خیال دانشور ہیں وہ رونا رو رہے ہیں کہ 400 بندہ جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں سزا بھگت رہا ہے، اور یہ کوئی یعنی جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کے تابع۔ تو اصل بات سمجھ لیجئے کہ معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ 400 لوگ جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر گروپس بنا کے آپس میں یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ مواد شیئر کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، جس میں صرف کوئی ایک توہین رسالت ہی نہیں ہے، اس میں توہین مقدسات ہیں، اور اس میں کتاب کی توہین ہے، کئی چیزوں کا مجموعہ ہے وہ۔ اب آپ سوچیں یہ کام لوگ کیوں کرتے ہیں، یہ حرکتیں کیوں کر، یا آپ جو سنتے ہیں کہ بچوں کو کسی نے قتل کر دیا، یا کسی نے 3 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کر دی، یہ جو خبریں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں اور جو اس کے وجوہات بتائی جا رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہیں، اصل مسئلہ کوئی اور ہے۔ اس سب عمل کے ذریعے سے جنات کو راضی کیا جاتا ہے، شیطانوں کو راضی کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ شیطان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے استاد ہوتے ہیں، تب آپ اس کی دوستی کے قابل بنتے ہیں۔ یہ گناہ میں گویا آپ نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ شیطان مان لے کہ ہاں جی کہ آپ تو میرے بھی پر کاٹتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ دوستی کرے گا، اس کے بغیر تو نہیں کرے گا۔ الخبیثات للخبیثین، تو خبیث ہی کے ساتھ وہ دوستی کرے گا، خود خبیث ہے تو خبیثوں کے ساتھ دوستی کرے گا۔ آپ کو پروو کرنے پڑے گی اپنی خباثت، تو وہ پروو کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور ایسے گندے کام آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ محرمات کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو انتہائی گندے کام کیے جاتے ہیں، سارے کے سارے جادو کی خاطر کیے جاتے ہیں۔ یہ آج کی وہ شارٹ کٹ ہے نا، وہ شارٹ کٹ کے لیے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جس نے یہ حرکت کی شیطانوں سے دوستی، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری شے ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ سمجھیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے جو اجر پاتے وہ بہت بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ سمجھیں، کاش کہ وہ جانیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، مت کہو رائنا۔ رائنا کیا ہے؟ یہ انہوں نے یہ بھی ایک وہ نکالا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے یہ رائنا کا لفظی مطلب تو ہوگا نا رعایت کریں، مطلب کوئی بندہ ایک بات کہہ گیا آپ نے نہیں سنی، تو وہ جیسے شاعروں کو نہیں کہتے مکرر ارشاد، یعنی دوبارہ اس کو دہرائیں، تو اس کے لیے وہاں پہ ایک لفظ تھا رائنا، یعنی ہماری رعایت کریں، ہم نہیں سن سکے آپ دوبارہ دہرا دیں۔ تو یہ جو یہودی تھے یہ شرارت کے لیے یہ لفظ اکثر استعمال کرتے، اور ذرا تھوڑا کھینچ کے کرتے، رائنا کہتے، جس کا مطلب بن جاتا ہمارا چرواہا۔ تو یہ توہین کرنے کا یا گستاخی کرنے کا انہوں نے ایک انداز اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا یہ لفظ استعمال کرنے سے کہ یہ استعمال ہی نہ کرو۔ وَقُولُوا انظُرْنَا، اس کی جگہ پہ ضرورت پیش آئے تو کہو کہ آپ اے نبی ہمیں مہلت دیجئے، یعنی ہم پیچھے رہ گئے، آپ ہمیں ساتھ لے کے چلیے، اس بات کو دہرا دیجئے۔ انظرنا واسمعوا، اور توجہ سے سنتے رہو تاکہ یہ کہنا ہی نہ پڑے۔ ظاہر ہے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کا دماغ بھٹک گیا، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، بعد میں آپ کو خیال آیا کوئی قیمتی بات ہو گئی ہے تو آپ نے دہرانے کی فرمائش کی۔ اگر پہلے ہی توجہ سے سنتے رہتے تو کہنے کی نوبت نہ آتی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، کافر لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے، اور کافر لوگ اہل کتاب کے اور مشرکوں کے نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی خیر اترے۔ سب سے زیادہ انہیں نفرت اس سے ہوتی ہے کہ جو تم پر اللہ کا کلام اترتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے پسند کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ ان کی فرمائش پر نہیں ہوگا، اللہ خود جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها،
ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا بھلا نہیں دیتے، مگر یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس سے بہتر لے کے آتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک سفر ہے انسان کا، یہ جیسے بچپن سے انسان جوان ہوتا ہے، پورا سفر کرتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو سمجھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانیت نے بھی ایک سفر کیا ہے۔ تو جب انسانیت ابھی عہد طفولیت میں تھی تو اللہ نے کچھ احکامات دیے، وہ اس دور کے تمدن اور تہذیب کے مطابق تھے۔ بعد میں جب ارتقاء ہو گیا، سوشل ایوولوشن اگلے سٹیج پہ چلا گیا، اب اللہ نے نئی شریعت دی تو اس لیول کے مطابق دی، اور اس کی ضرورت کے تحت پچھلے کچھ احکامات جو ہے منسوخ کرنے پڑے۔ دنیا میں کوئی آئین، کوئی قانون ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ریاستیں تبدیلی نہ کرتی رہتی ہوں۔ یہ 26ویں ترمیم، تو 27ویں ترمیم، تو 18ویں ترمیم، یہ کیوں کی جاتی ہے؟ ضرورت کے مطابق، حالات کو دیکھتے ہوئے جب آپ کو نئی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے آپ اس کے مطابق ترمیم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی شریعت کی جو اس نے تکمیل کی ہے درجہ بدرجہ کی ہے، مکمل آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے۔ تو جو ابتدائی دور کے احکامات تھے اللہ نے منسوخ بھی کیے، تو رات کے بعض احکام اللہ نے منسوخ کر دیے۔ اب اس پر یہ اعتراض وارد کرنا کہ بھئی اللہ کا علم تو کامل ہے، اس نے یہ جو حکم ہمیں دیا تھا وہ تمہارے ہاں آ کے کینسل کیوں کر دیا؟ تو اس کی حکمت یہ ہے، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیا حکم دے دیا۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، غلط فہمی ہے، یا اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بھی مغالطہ آمیز بات ہے۔ تو ہم نہیں منسوخ کرتے اپنا کوئی حکم یا بھلا نہیں دیتے، مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر لے کے آتے ہیں، اس سے وقت کے تقاضے کے مطابق جو ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں، یا اس جیسا تو لازمی لے کے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تمہیں پتہ نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے، وہ بادشاہ ہے جو چاہے حکم دے، جو چاہے اپنا حکم منسوخ کرے۔ علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہی وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ اب وہ حکم دینے سے پہلے ریفرینڈم کرائے کیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اب میں یہ قانون نافذ کروں، ہاں جی آ جاؤ یہودیوں تم بھی ووٹ دو، اور مسلمانوں اور نصرانیوں سارے آ کے، ابراہیم اکارڈ والے سارے آ جاؤ کہ بھائی میں یہ نافذ کروں یا نہ کروں؟ تو پھر بادشاہی کا ہے کی بادشاہ ہے۔ پھر کہتے ہیں جناب جو ہے نا وہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بادشاہ تو بہرحال سیاست کا بنیادی تصور ہے، بادشاہ کون ہے اور ساورنٹی کس کی ہے، مختار مطلق کون ہے؟ تو سیاست کے مسائل ہیں سارے۔ تو وہ مختار مطلق ہے، جو چاہے قانون نافذ کرے، اس کا حق اختیار ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات کرو جو موسیٰ سے پوچھے گئے اس سے پہلے؟ وہ جیسے ابھی گائے والا واقعہ ہم نے پڑھا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو اپنے ایمان کو کفر سے تبدیل کر دے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب کی اکثریت چاہتی ہے اے مسلمانوں تمہیں ایمان کے بعد حالت کفر میں لوٹا دے، تب تمہیں یو ٹرن لے کے واپس کفر میں لے جائے۔ حسدا من عند انفسہم، یہ کسی اللہ کی محبت میں نہیں بلکہ تم سے جو ان کو حسد ہے، جو ان کی جانوں میں حسد بھرا ہوا اس کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اور کسی غلط فہمی سے بھی نہیں، بلکہ یہ کہ جب حق ان پر کھل چکا ہے اس کے باوجود وہ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ فاعفو، تو ان کو معاف کرو، واسفحو، ان کا خیال ہی دل میں نہ لاؤ، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، یعنی دین غالب ہو جائے اور یہ مغلوب ہو جائیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے اپنی بھلائی کے لیے آگے بھیجو گے، نیکی کا کوئی کام، کوئی خیر کا کام، کوئی صدقہ خیرات، اسے اللہ کے ہاں محفوظ پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی کہ جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ اصل میں یہ اس کا مطلب کیا نہیں، یہودیوں نے یہ کہا کہ صرف یہودی جائے گا اور نصرانیوں نے یہ کہا کہ صرف نصرانی جائے گا۔ تلک امانیہم، یہ ان کے خیالات ہیں، خوش فہمیاں ہیں یہ ان کی۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ اس پر کوئی تمہارے پاس دلیل ہے، اگر تم سچے ہو تو وہ پیش کرو۔
بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ ہے، جو کوئی بھی اپنے تابع کر لے گا اپنے چہروں کو اللہ کے، یعنی اللہ کا مطیع فرما ہو جائے گا، وہ محسنون، وہ نیکوکار ہوگا، ایمان والا ہوگا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا رب کہ ہاں اس کا اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودیوں نے یہ کہا کہ نصرانی کسی حقیقت پر نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانیوں نے یہ کہا کہ یہودی کسی حقیقت پر نہیں، یہ دونوں بھی ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، جبکہ وہ دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو نہیں علم رکھتے انہی کی سی بات، مراد مشرکین مکہ، ان کا بھی یہی خیال تھا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، ان سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں یہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فی اسمہ، کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کو خراب برباد کرنے کی جدوجہد یہ کوشش کرے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا یہ کام کون کر رہا تھا؟ مشرکین مکہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روکی تھی مسجد حرام۔ آج کون کر رہا ہے؟ مسجد اقصیٰ سے یہ یہودی جو کہلاتے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ان میں داخل بھی ہو سکیں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ان کے کنٹرول میں ہونا تو ان کا حق ہی نہیں ہے، وہ ادھر جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے اور خوفزدہ ہوتے ہوئے جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق ہو یا مغرب اللہ ہی کا ہے۔ فإنما تولوا، تو جدھر بھی تم منہ کرو، فثم وجہ اللہ، تو اللہ ہی کی طرف متوجہ رہو، یعنی دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ قبلہ تو ایک یوں سمجھے کہ نظم قائم کرنے کے لیے، ڈسپلن کے لیے ہے، اصل تو توجہ دل کی ہے، وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، دونوں نے کہا، یعنی یہ مشرکین نے بھی کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہودیوں کے بھی ایک فرقے نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، بل، یعنی پاک ہے کیا مطلب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، یعنی بغیر کسی مادے کے بنانے والا ہے۔ یہ جو ابداع آتا ہے نا، بدعت کا لفظ اسی سے بنا ہے، یعنی بالکل ایک نئی شے بنا لینا جو جس کی بنیادی نہ ہو، تو یعنی بغیر کسی مادے کے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، دیر لگتی نہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، یعنی مشرکین نے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ بیچ میں رسول کا جو ہے نا واسطہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ براہ راست اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ او تاتینا آیا، یا اس نے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح باتیں بنائی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے، وہ قوم ہے جو ہلاک ہوئی۔ مثل قولہم، انہی کی سی باتیں، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو آیتیں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سمجھانا مقصود تھا، سمجھ آ چکی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ ولا تسالوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے پوچھ نہیں ہوگی ان لوگوں کے بارے میں جو دوزخ والے ہیں۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، آپ سے نہ یہودی راضی ہوں گے نہ ہی نصارہ جو نصرانی یا عیسائی ہیں وہ راضی ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کریں۔ ابراہیم اکارٹ کرنے والے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرما دیجئے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے اصل میں وہ ہدایت ہے۔ جو تم نے بنائی ہے نا، یہ یہودیت اختیار کی ہے یا جو عیسائیت اختیار کی ہے، یہ تمہاری خود ساختہ ہے۔ اصل ہدایت وہ جو اللہ نے دی ہے اور وہ قرآن ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت، اب حضور سے خطاب ہے اور حضور کی وساطت سے پوری امت کو خطاب ہے اور قیامت تک کے لیے یہ خطاب ہے۔ اگر تم اتباع کرو گے اہواءہم، ان کی خواہشات کی، مل جل کے کوئی گڑ مڑ کام کرو گے،
بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، العلم قرآن مجید، اللہ کا پیغام واضح صریح آ چکا ہے، اس کے بعد اگر ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی اتباع کرو گے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار، پھر تم سے اللہ پہلے نپٹے گا، جیسے آج امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو اللہ نے کتاب دی ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جیسے اس کی پیروی کرنے کا حق ہے۔ تلاوت بمانا پیروکاری کرنا، یعنی اس کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ حقیقی معنوں میں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کتاب کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اب ہم 8 رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔